हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल सुबह एक अफसोसनाक खबर आई कि MQM लंदन के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ कराची की साहिली पट्टी जहां इब्राहिम हैदरी है वहाँ इलियास गोट के पास अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर मुर्दा हालत में पाए गए। सुबह 7 बजे किसी ने उनको स्पॉट किया, 8:30 बजे पुलिस को इत्तला मिली और 11 बजे उन्हें जिन्ना हस्पताल लाया गया। जिन्ना हस्पताल की तर्जुमान डॉक्टर सीमी जमाली ने ये कहा कि बज़ाहिर उनकी जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं है। बहरहाल जब ये ख़बर आई तो ख़ासा कोहराम मचा, कराची में ख़ासे एतराज़ात भी हुए और शक्कू शुबहात का इजहार भी किया गया कि जिन हालात में इनकी मौत हुई है। और फिर ज़रा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर तो इनकी बहुत फुटेज और तस्वीर और जहाँ तक डॉन में जो इसकी रिपोर्टिंग में मैंने पढ़ी है और सीमी जमाली साहिबा ने कहा है कि शायद उनको कोट किया गया है कि कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे, और उसमें एक पुलिस ऑफिसर को भी कोट किया गया कि तशद्दुद के निशान नहीं थे। लेकिन वीडियो है, अगर आप वो वीडियो देखें, अब मैं माना कि ना मैं कोई डॉक्टर हूँ ना पुलिस अफसर हूँ, आंखें हैं, मुझे तो काफ़ी ज़ाहिर लग रहा है कि चोट है, ज़ख्म है, मुबैना तशद्दुद के निशानात हैं। मेरा ख्याल है कि मुबैना नहीं है, सर है, इट इज़ देयर, इट इज़ मतलब इट सीम्स लाइक टॉर्चर या एक्सीडेंटल वुंड्स या कुछ और, वो एक अलग बात, लेकिन ज़ख्म है 100% है। इसी बात पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कल एक ट्वीट की। उन्होंने कहा ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि पहले वो पुरस्रार तौर पर गुमशुदा हुए और उसके बाद उनकी लाश बरामद हुई, तो इनकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने सिंध हुकूमत को कहा है कि इनकी तहकीकात करें। लास्ट टाइम वो अपने वकील के हमरा जो है सैटरडे नाइट को कहा जा रहा है कि वो वहाँ से कह के गए कि मेरी बेटी लंदन जा रही है तो मैं ज़रा जल्दी उठना चाह रहा हूँ। तो जहाँ से वो डिफेंस फेज़ 6 में वो रहते थे तो वो उनका रास्ता नहीं था जहाँ पे ये इनकी डेड बॉडी मिली है, और वो भी बैक सीट पे। और असद इकबाल भट्ट जो HRCP के कराची के हेड हैं, उनको मैं सुन रहा था अभी, उन्होंने कहा कि मैं आज उनकी फैमिली से भी जा कर के मिला हूँ और जो हमारी अपनी तहकीकात हैं उसके मुताबिक तशद्दुद हुआ है। और उन्होंने कहा ये एक वाज़ेह पैगाम लगता है कि जो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं या दूसरा है या अपनी बात करते हैं, फिक्र या अपनी बात करते हैं अपने ढब से, तो वो जाहिर है कि अलर्ट हो जाए। अच्छा, और ये थे ऐसे ही हमेशा। मुझे जो है ना कल से जो मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मीडिया पे ज़्यादातर जो 99% फोकस है ना वो ये है कि MQM के अंदर जो इनकी एक्टिविटीज़ या इनके बयानात थे उस पर घूम रहा है। ज़फ़र आरिफ एक 45 साल के कैरियर का नाम है, ये सिर्फ आखिरी 2 साल नहीं है। सही बात, इसलिए कि 80s की दिहाई में 78 में मैं कराची यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था, अच्छा मैं था इस्लामी जमीयत तलबा में, तो हमें ये कहा जाता था कि ये जो इस तरह के लोग हैं ना, ये अलर्ट रहना चाहिए, खराब लोग हैं, खराब करते हैं, गुमराह करते हैं, लड़के लड़कियां उन्हें बिल्कुल बावला कर देते हैं। अच्छा खैर, हाँ हम अलर्ट थे, हम ज़रा दूर दूर रहते थे। एक खिचड़ी बाल, लंबे बाल, 6 फुट से ऊपर का एक आदमी बिल्ड, और कहने को वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, जीन्स और शर्ट पीछे से निकली हुई, ये वो बोहेमियन जो एक टिपिकल स्टाइल होता है 68 की मूवमेंट के, तो मार्क्सिस्ट। अच्छा नहीं, लेकिन बाकी मार्क्सिस्ट भी थे, मगर ये इनका शर्ट ठीक है। और बगला सिगरेट सही इनका फेवरेट होता था। बगला सिगरेट उस जमाने इनकी वजह से फैशन में आ गया था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, क्लास इनकी कहीं भी शुरू हो जाती थी, क्लासरूम में बैठ जाएं, सेमिनार लाइब्रेरी में बैठ जाएं, कॉरिडोर पे ज़मीन पे दीवार से टेक लगा के बैठ जाएं, आर्ट्स लॉबी में बैठ जाएं, कैफ़े डिफूस होता था उस ज़माने में, अब भी है, वहाँ जो है अंडा घोटाला भी खाया जा रहा है और मार्क्सिज्म पे भी बात हो रही है। फिर एक पुलिया भी थी, उस पर भी बैठ जाते थे। अच्छा, पुलिया जो है वो इतनी मशहूर हुई कि आपको याद होगा 84 में गवर्नर सिंध थे लेफ्टिनेंट जनरल जहादात खान, उन्होंने कुछ कहा कि जी असातिज़ा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़फ़र आरिफ ने उसका एक ओपन लेटर लिखा। उन्होंने कहा जी एक जर्नल कैसे डिक्टेट कर सकता है कि यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं, किस मौजू पे बहस की इजाज़त है, किस पे लफ्ज़ ही लिए जाए। खुसूसन एक ऐसी हुकूमत की तरफ से ये हिदायत चेमानी दारद
جس کا اپنا جائز ہونا بھی ثابت نہیں ہو رہا. اچھا اس پہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور بات انہوں نے لکھی تھی اس کے اندر, اور یہ بڑا مشہور ہوا تھا, یہ ہر جگہ فوٹو کاپی ہو کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. یہ بھی کہا کہ جی آپ چاہیں تو آپ بالکل میرے پیچھے آئیں, لیکن میں بس آپ کو یہ ایک وعدہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ سے پہلے اسکندر, ایوب اور یحییٰ تھے, آپ بھی ہمیشہ اس کرسی پر نہیں بیٹھے. تو پھر ظاہر ہے کہ چانسلر تھے جہانداد, انہوں نے وائس چانسلر کو کہا بھائی اس آدمی کا ذرا دیکھو کیا کرنا ہے, بس تو بند کرنا ہے. تو شو کاز نوٹس جو جاری ہوا نا, اس میں ایک جملہ تھا کہ ڈاکٹر ظفر عارف پلیا پہ بیٹھ کے, پلیا رومن میں لکھا ہوا تھا انورٹیڈ کاماز میں, پلیا پہ بیٹھ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو نظریہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اکساتا ہے, ریاست سے بغاوت کی طرف اکساتا ہے. سقراط ہے, سقراط ہیں یعنی. تو انہوں نے پھر مئی 2016 میں پریس کانفرنس کی پریس کلب میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں 2 وجوہات کی بنیاد پہ اس پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں. ایک تو ریاستی جبر کا شکار ہے جو کہ فیورٹ تھا کہ جو بھی لمبا لیٹا ہوا ہے انڈر ڈاگ کے ساتھ. اچھا دوسرا یہ کہ کراچی کے حقوق کے لیے بطور سوشلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس جماعت میں شمولیت کے لیے موضوع ہے. اس طرح کے تھے. اچھا اب ان کے خیالات سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, حکمت عملی سے, ان کی سوچ سے کہ ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہی وہ کیوں کرتے تھے بظاہر دیکھنے میں, مگر وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے. نہیں بالکل بھی نہیں. سوال اٹھاتے تھے, بالکل چیلنج کرتے تھے اور اپنی طرز سے گفتگو کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید فی زمانہ سب سے بڑی دہشت گردی شاید یہی ہے, یہ جو گل گھوٹو کی جو بیماری کا شکار جو معاشرہ ہے اس میں, کہ اگر آپ ہٹ کے تھوڑا سا بھی چال ڈھال یا بات چیت یا نیا ڈاکٹرائن یا کچھ اور چیز جو نارم سے ہٹ کے ہے, تو یہ سزائے موت ہو سکتی ہے. اچھا آپ نے کہا نا کہ کہیں بھی کلاس شروع کرتے تھے. جب یہ جیل میں گئے اگست اکتوبر, یہ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ہارورڈ یونیورسٹی کا فل برائٹ اسکالر ہے. بالکل پہلے ریڈنگ یونیورسٹی کے گئے اور پھر ریڈنگ اسکالر بھی ہیں اور فل مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی سیاسی نہیں ناٹ ایٹ آل, بہت ہی پڑھے لکھے, ہی واز این ٹرو ایکیڈیمک. اتنے ایکیڈیمک تھے کہ جب یہ جیل گئے نا, تو اس کے جیل سے نکلنے کے بعد اکتوبر 2016 میں پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے, تو وہاں سے رینجرز نے حراست میں لیا. پھر وہ جیل میں گئے, کلیئر بھی ہوتے گئے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اپریل میں واپس آئے. اس کے بعد ایک ان کا بڑا ایک لینتھی انٹرویو ہے ایکسپریس ٹریبیون میں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس نے کہا کہ جی مجھے جیل سے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو اپنے گھر میں بھی 3 ہی کام کرتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں, میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں اور میں سوتا ہوں. یہ 3 کام تو میں جیل میں بھی انجام کر سکتا ہوں. اس میں سب سے خطرناک کام ہے سوچنا. اس وقت سوچنا. اچھا وہاں پہ بھی بات انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے وہ اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جی پہلے تو مطلب میں سیاست کو دیکھتا ہوں بالکل ایک سائنٹیفک اور تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. جیل میں ان کی بھی علم میں اضافہ ہوا, کیونکہ اس نے کہا کہ یہاں پر تو میرے سامنے پریکٹیکل پولیٹیکل ورکرز تھے, تو میں نے بھی بہت کچھ سیکھا وہاں سے. اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, ان کی بڑی آبزرویشن تھی. اس نے کہا کہ جی ایک کراچی پیکیج ہوتا ہے جیل میں, کہ آپ کے ایلیز آپ کو گرفتار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو 90 دن رکھتے ہیں, سو فورتھ, اور اس کے بعد جیل انتظامیہ اور جوڈیشری کے ساتھ مل کر آپ کلیئر بھی ہوتے جائیں گے نا, تو آپ کو ایکسکیوزز ملتے رہیں گے. جیسے جب ان کو کلیئر کیا گیا جیل کے پہلے گیٹ سے گزرے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دوبارہ ہم گرفتار کر رہے ہیں. پہلے جب وہ نکالا تو وہ بلاسفیمی کی ایلیگیشن لگا دی. یونیورسٹی میں ان پہ سب سے بڑا چارج یہ تھا کہ یہ جو طلبہ سیاست ہے نا اس کو پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کہا کرتے تھے کہ سیاست بھائی صاحب آپ کا ہر ایکٹ جو ہے نا زندگی کا وہ پولیٹیکل ہوتا ہے نا, اور یہ یونیورسٹی ہے, کوئی اسکول نہیں ہے, کوئی کے جی کا کلاس نہیں ہے, یہ نظریہ سازی اور علم پیدا کرنے کی جگہ ہے. تو یہاں پھر جو پریکٹیکلٹیز ہیں زندگی کی وہ ان کا ساتھ نہ دینا یا ان کو جو ہے ڈسپلن نہ کرنا یا ان کو کلیئر نہ کرنا جو ہے, یہ سب سے بڑی علمی بددیانتی ہوگی. فائنلی کیونکہ جیسے سوشل میڈیا میں ویڈیو میں بھی تشدد کے نشانات دیکھے گئے, HRCB بھی کہہ رہی ہے, بہرحال ان کی ٹاپسی رپورٹ توقع ہے کل یا پرسوں آئے گی تو معاملہ کلیئر ہوگا, کیونکہ صنعت نے ہدایت دی ہیں. اس وقت پر تقریباً 2 رائے, آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں.
کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی بالکل 100% الزام آپ اوپنلی کہیں کہ جی یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کی. کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ ایم کیو ایم کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ انہوں نے ہی خود کیا. یہ 2 پاسبلٹیز ہیں. تیسری پاسبلٹی بھی ہے کہ یہ بالکل ہی انریلیٹڈ کوئی اس انسیڈنٹ. Does it really matter? It doesn't matter. It doesn't matter. ظفر عارف مر گیا. نہیں وہ اپنی جگہ. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں امجد صابری کے کیس میں تمام الزام پہلے لگا تھا ایم کیو ایم پہ, نکلا لشکر جنگ. بالکل. سبین محمود کے کیس میں تمام پہلے الزام کیا تھا ایجنسیز پہ, نکلے سعد عزیز, داعش. بٹ اینی وے ایک بہت ہی قیمتی ایجنسی نے مارا ہے, ایم کیو ایم نے مارا ہے, مذہبی دہشت گردوں نے, سو واٹ. جی جناب, قصور میں گزشتہ ہفتے ریپ اور قتل ہونے والی بچی زینب کے قاتل کا سراغ ابھی تک نہیں ملا ہے اور پولیس بار بار ڈیڈ لائنز دے رہی ہے. پنجاب حکومت بھی کہہ رہی ہے کچھ اور فردر کلوز ملے ہیں, مگر صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. بات لاہور ہائی کورٹ تک پہنچ گئی ہے, بلکہ سپریم کورٹ کل اس کیس کی سماعت بھی کر رہا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں جب اس کی سماعت ہوئی تو جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں منصور شاہ صاحب, انہوں نے پوچھا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے کہ جناب یہ تو بتائیے کہ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے. انہوں نے کہا 2015 سے یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے اور ڈی این اے جو ہے وہ وہیں سے میچ ہوئے ہیں, جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی تک آپ جو ہے کسی جگہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے. تو خاصی جھاڑ اپنی جگہ ان کو پڑی, لیکن ذرا جو پیٹرن تھا سیریل کلر کا اور سارا کچھ وہ تو اب اسٹیبلش ہو ہی چکا ہے, اور تقریباً ہو ہی چکا ہے. ایک کچھ نہیں, چیف جسٹس نے 36 گھنٹے دیے, اب 48 گھنٹے دیے ہیں. او بھائی صاحب یہ جو ڈیڈ لائن ود ڈیو ریسپیکٹ یہ وہ قصور ہے جہاں 2.5 سال سے 7 کیسز کے بارے میں کچھ نہیں ہوا اور آج آپ ہی کی عدالت میں بتایا گیا کہ 108 اس نوعیت کے کیسز جو ہیں بچوں سے جنسی بدسلوکی کے, وہ قصور کی سیشن عدالت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کہا ہے کہ 2 عدالتیں بنا دی جائیں جس میں ڈے ٹو ڈے سماعت ہو. اس صورتحال میں 48 گھنٹے کیا اور 36 گھنٹے کیا. اچھا کیا ابھی نہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, خطرناک ہے, کیونکہ پولیس کو میسج کیا جاتا ہے کہ اس کو پکڑ, اس کو دکھا ٹی وی کیمرے کے سامنے تاکہ سب چپ ہو جائیں, پھر یا تو بعد میں یہ بری ہو جائے گا کیونکہ انویسٹیگیشن ہی صحیح نہیں تھی, یا پھر پولیس مقابلہ. اور پچھلے 10 سالوں کی جتنے بھی اس طرح کے جرائم ہیں آپ اس پر ڈال دیں, کیس کلوزڈ انٹل دی نیکسٹ زینب. وہ اپنی جگہ. ایک کچھ نئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی ہے, لیکن یہ سسپیکٹ نہیں ہے, یہ کسی زینب کے گھر سے دور گزر رہے تھے اور وہ اسی طرح لگتے ہیں جو اس ویڈیو میں ہے. یار 6 روز میں 1100 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ ہوئی ہے. 6 روز میں 1100 کتنے منٹ, 6 منٹ 3 منٹ تسی کیتا نہیں کیتا, اچھا تسی جاؤ, تسی نویں آئے ہو, یہ وہ ہے. اچھا اسمبلی لائن ہے, تو ایک ضروری وقت چاہیے ہوتا ہے نا انویسٹیگیشن کے لیے بھی. مجھے نہیں لگ رہا 6 دن میں 1100 افراد پچھلے 2 سالوں میں نہیں کیا, وہ اب 6 دنوں میں کر رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے 1100 ہو گئے نا. پچھلے ہفتے تو رانا ثناء اللہ کہتے جی 4 سسپیکٹس ہیں اور ہمیں شک ہے کہ ان میں سے یہ ایک ہے, تو آپ بے فکر ہیں. آج حکومت کے ترجمان جو ہیں پنجاب حکومت کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کچھ کلوز مل گئے ہیں, بس دعا کریں, ہم بس پہنچنے والے ہیں. دعا تو ہم یہی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ لوگ کم از کم کھل کر چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کو کچھ قصے سنائے تھے جو لوگ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر رہے تھے, کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھایا. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی بیشتر سیلیبریٹیز, خواتین ایٹ دس پوائنٹ وہ سامنے آ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور ایٹ دا فور فرنٹ ہیں نادیہ صاحبہ, جو انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے چائلڈ وکٹمز کے ساتھ. لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کتنا کام کرتی ہیں, لیکن بہت کام کیا تھا. اور یہ جو باتیں انہوں نے اب ٹویٹ کی ہیں, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ پہلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی, ہمارے ساتھ ہی کی تھی, میرے خیال کوئی 2 سال گزر گئے ہیں. اور نادیہ جمیل بتا رہی ہے ہمیں کہ وہ 4 سال کی تھی جب پہلی دفعہ چائلڈ ابیوز کا شکار بنی, اور 3 دفعہ سیکشول ابیوز کا شکار بنی. 4 سال کی عمر میں, پھر ایک 7 یا 8 سال کی عمر میں, اور پھر ایک بار کالج میں. ٹھیک ہے, اب
یہ سامنے آئی تو پھر اور بھی سامنے آنے لگ گئے. ٹھیک ہے. فریحہ الطاف, ٹھیک ہے, فارمر ماڈل, former editor, event manager, one of the top event managers پاکستان کی, بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہے. وہ بھی ٹویٹ کرتی ہیں کہ وہ 6 سال کی عمر تھی ان کی جب ان کے خانسامے نے ان کو ابیوز کیا. ٹھیک ہے, ان کے والدین نے ایکشن لیا لیکن اس پر کبھی بات نہیں ہوئی. سویپ انڈر دا ٹیبل, بندہ کیا کیا. لیکن مجھے جب میں 35 سال کی تھی تقریباً تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اس پر مجھے میرے زندگی پر کیا اثر پڑا تھا اور میری ذہن پر کیا اثر پڑا تھا. ماہین خان صاحبہ, اگین ون آف پاکستان's ٹاپ اینڈ موسٹ سینئر ڈیزائنرز, تو وہ کہتی ہیں کہ جی جو مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھانے آتے تھے وہ مجھے ابیوز کرتے تھے اور میں اتنی خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ میں نہ بول سکتی تھی نہ میں ہل سکتی تھی اور شاید کسی کو یہ بتایا نہیں کیا. 99% جو رسپانسز ہیں ان ٹویٹس پر وہ یہی ہے کہ جی آپ کو سلام, آپ اپنی ہمت حوصلہ بلند رکھیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی اپنی سٹوریاں بھی بتا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ زیادہ تر خواتین ہیں لیکن اس میں مرد بھی شامل ہیں, بیکاز یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ بوائز کو مولسٹ نہیں کیا جاتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ احسن خان نے کہا ہے, احسن خان نے اسی ڈیبیٹ میں, اچھا اداکار جو ہے, ریفرنس دیا کہ میں نے جب اڈاری میں کام کیا تو انہوں نے کہا یار یہ تو تم ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور اس کے بعد اڈاری کو تو نوٹس بھی ملا تھا سر. اچھا, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے زرار صاحب جو وہ ٹھیک ہے کہ یہ سامنے آ رہے ہیں, آپ 1% کی بات کریں گے ہیں کہ صاحب یہ ہماری اقدار سے لگا نہیں کھاتی یہ چیزیں. یہ تو ہے. اور بلکہ میں نے ایک آدھ کیمپین دیکھی, ایک دو ویب پورٹلز ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ این جی اوز جو ہیں یہ مغربی وہ یار آپ شہزاد روئے کی آپ باتیں سنیں آج, تو انہوں نے کہا کہ یار جب سے ہم کیمپین کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ اس کو غلط پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو سیکس سکھائیں گے. نہیں یار, یہاں پہ کوئی کاما سوترا نہیں سکھایا جا رہا کسی کو, ہمیں خدا کا خوف کرو. ہم بار بار کہہ رہے ہیں پچھلے 3-4 دن جب سے زینب کا واقعہ ہوا ہے کہ اپنے بچوں سے بات کیجئے کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اس کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے, جنسی تعلیم دی جائے بچوں کو. آپ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کہ بچے ابیوز ہوتے رہیں, بس کسی کو بتائیں نا تاکہ بدنامی نہ ہو. یہی ہے اندر جو بھی ہو رہا ہوتا. اور مطلب خدا نہ کرے اگر یہ آپ کا اپنا بچہ ہو, نہیں تو پھر اپنے بچے کو بھی یہی کہیں گے کہ نہیں بیٹا تم مطلب نام خراب کر رہے ہو, چپ ہو جاؤ بیٹا یا بیٹی. میں نے بات کی نا کہ 99% سپورٹ میں تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ 1% وہ بھی ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. تو وہ نادیہ وہ پیچھے کہیں گے جی آپ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار اس ملک میں, اس معاشرے میں جہاں پر اس پر بات کریں گے تو کہیں گے کہ جی ضرور تم نے کچھ سکھایا ہوگا. یہ پبلسٹی ہے, یہ میں پاگل ہوں کہ میں اس طرح کی پبلسٹی کروں گی. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے. نیگیٹو پبلسٹی نہیں, نیگیٹو بلکہ وہ ثنا بچا نے بھی, ثنا بچا کا بھی میں سوری میں بالکل بھول گیا تھا. ثنا بچا نے بھی فریحہ الطاف کو جواب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی میں مطلب آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. یہ اس پہ بات کرنا آسان نہیں ہے. میرے میں ابھی تک اتنی ہمت نہیں آئی کہ میں بتا سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اور بہرحال انٹرنیشنل کچھ اخبارات میں بھی بین الاقوامی یہ چیز چل رہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کی می ٹو مومنٹ ہے کہ نہیں ہے. یہ سب مغرب زدہ لوگ ہیں, مغرب کی نقالی میں یہ سب لگ رہا ہے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں روز بروز ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی لائن آف کنٹرول پر ایک جھڑپ میں کہا یہ گیا کہ بھارت کی طرف سے ہائیلی امپرووائزڈ ڈیوائس جو ہے وہ اس کے ذریعے 4 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا گیا. ساتھ ہی فورن آفس نے جو بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں ان کو بلایا فورن آفس اور احتجاج بھی کیا, اور یہ کہا کہ اس سال یعنی جو ابھی شروع ہوا ہے پہلے 15 دنوں میں 100 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے, جو لولا لنگڑا ہی صحیح جیسا بھی ابھی تک چل رہا ہے, 15 سال ہو گئے ہیں اسے, وہ اس کی خلاف ورزی کی ہے. اور گزشتہ سال 1900 بار
یہ خلاف ورزی کی گئی. اچھا یہ سلسلہ جب سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے رکا تھا, لیکن اب یہ مسلسل گزشتہ تقریباً 15 مہینوں سے خاص طور پہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور اب بھارتی آرمی چیف پالیسی ہے, یہ پالیسی ہے. اور اگر اس میں پہلے کوئی شک تھا تو اگر آپ بپن راوت کی بیانات سن لیں, بھارتی آرمی چیف ہیں. 2017 کے پہلے 6 مہینے میں 872 ہلاکتیں ہوئی ہیں پاکستانی سائٹ پہ, 3000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور 3300 مکانات کو نقصان پہنچا ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کتنی انٹینس سچویشن ہے لائن آف کنٹرول کی, اور روزانہ جلتی پہ تیل بپن راوت. اچھا بالکل, اور تیل ڈلتا ہی جائے گا, یہ سچویشن ایسکلیٹ ہی ہوگی یا اسی نارمل پہ لے گی. بپن راوت نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم وائیولیٹ کرتے ہیں سیز فائر اور ہم شیلنگ کرتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں لیکن ہم وہ پوسٹ کو شیل کرتے ہیں جہاں سے ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے. اچھا, اور کہا ہے کہ جی یہی ہم اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں جب تک ہم پاکستانی آرمی کو نہیں ٹارگٹ کریں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا اس سے پہلے ایک اور بات بھی کی ہے کہ انڈیا اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ دراندازی از ایٹ دا لویسٹ ہے فور دا پاسٹ 18 months. نہیں بالکل, تو یس اینڈ لیکن وہی تو یہ اپنا دے سیئنگ دیٹ ایز اے وکٹری نا, بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان پر پین انفلکٹ کر رہے ہیں اور اس کا ثبوت کہ یہ افیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ بار بار پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ جی جو 2003 کی سیز فائر ہے اس کو ہم آبزرو کرو, اس کو آبزرو کرو. تو دس ہی اس بپن راوت کے سامنے یہ ثبوت ہے کہ بھارتی اسٹریٹجی کامیاب ہے, اور اگر ان کے ذہن میں ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ہفتے یا ہر 10 دن یہی ہوتا رہے گا. یہ جو وار آف اٹریشن. بھارتی سینا کے ادھیکش جنرل بپن راوت پہلی جنرل ہیں جنہوں نے کھل کے پچھلے جنوری میں کہا ہے کہ ہاں جی کولڈ سٹارٹ تھیوری کو ہم اون کرتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا, پھر میں نے 2-3 دن میں پڑھا کہ یہ کولڈ سٹارٹ ہے کیا. جی یہ بیسیکلی اسرائیل سے انسپریشن ہے. اس کا جو بنیادی خیال ہے جون 1967 کی جنگ ہے وہ اس کا بیج ہے. تھیوری یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو اس کی کمر توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا انٹیگریٹڈ تھرسٹ کیا جائے شروع کے 48 آورز میں کہ پاکستان یوں ہو جائے, ہے نا. اچھا یہ کہاں سے آئی؟ 2002 میں جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا, موبلائزیشن ہوئی, آپریشن پریکرما, تو جو اسٹرائک کور تھی وہ تھی مدھیہ پردیش میں, سینٹرل بھارت میں. اس کو بارڈر تک لانے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے میں 2 مہینے لگ گئے. کولڈ سٹارٹ میں ان کا یہ خیال ہے کہ جب سارے آرمی ایئر فورس وغیرہ سب ہوں گے تو ودن 48 آورز ہم ایک سرپرائز دے سکتے ہیں پاکستان کو. اور پاکستان نے اس کا جواب دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم نے شارٹ رینج ٹیکٹیکل ویپنز بنا لیے ہیں. اچھا اب یہ کروشل بات ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نیوکلیئر تھریش ہولڈ, اور بپن راوت نے یہ بھی کہا ہے کہ وی ہیو ٹو کال پاکستان نیوکلیئر بلف. تو وہ جو پاکستان کا نیوکلیئر بلف کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہماری جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے اس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک ایمبیگوٹی, کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کیا ہے, جوہری برداشت کا لیول, جوہری برداشت کا لیول, وہ پوائنٹ جس سے آگے پھر بم چلیں گے. ٹھیک ہے, جوہری بم چلیں گے. کولڈ سٹارٹ میں ٹوٹل بھارتی فوج کی موبلائزیشن نہیں ہے. دیز آر فارورڈ ڈپلائمنٹ. نہیں یہ تو اسٹرائک فورس. اچھا یہ اسٹرائک فورسز ان کی سوچ میں نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز ایسا نہیں ہے کہ پوری ٹینک ڈویژن لاہور کو کیپچر کرنے والی ہے, وہ تو نیوکلیئر تھریش ہولڈ پر آ گیا آپ کا, رائٹ. پاکستان کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی تھوڑی سی ہمیں تاریخ بھی دیکھنی ہوگی کہ شروع کب ہوا. 1972, 1 سال پہلے بنگلہ دیش. The total humiliation of your armed forces اور آپ کی جو strategic doctrine ہے وہ وہاں پر fail ہو گئی. تو ایک احساس آیا کہ man to man, gun to gun, tank to tank, plane to plane آپ نہیں میچ کر سکتے, نہ آپ کبھی میچ کر سکتے, never. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو چاہیے نیوکلیئر ڈیٹررنس. تو پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سٹارٹ کیا. اچھا اس کے بعد پھر
कुछ साल बाद ही क्या हुआ, स्माइलिंग बुद्धा, द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये मजीद तेजी से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया बार बार कहता रहता है नो फर्स्ट। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। मेरे ख्याल में हमारा और उनका एक मुआहिदा भी हुआ। नहीं, मुआहिदा तो हुआ है कि यू डू नॉट टारगेट ईच अदर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वो एक अलग चीज है, ठीक है। नो फर्स्ट यूज, अब भारत हमेशा ये अपने आप को मतलब बड़ा दिखाता है कि जी कि हम तो कह रहे हैं कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। जब आपकी कन्वेंशनल आर्मी इतनी ज्यादा है तो फिर नो फर्स्ट यूज आपका पॉइंटलेस एक डॉक्ट्रिन बनती है। इसकी वजह से पहली जंग 84 में टली है। ज़ियाउल हक नई दिल्ली में क्रिकेट मैच में राजीव गांधी जो हैं वो साथ में बैठे हुए थे, तो डिप्लॉयमेंट हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब F-16 लोड हो गए, ट्रॉम्बे एटमी रिएक्टर जो आपका बॉम्बे में है, ज़रा उसको देखिए। तो उसके बाद वो डिस्कलेट हो गया। आपको याद है कि एक दफा जरदारी ने कमेंट किया था, जरदारी जब सदर थे, कि जी नो फर्स्ट यूज का पैक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए नो फर्स्ट यूज का पैक्ट एक तरह से एक मिलिट्री डेथ सेंटेंस है, बिकॉज हमारा तो पूरा डॉक्ट्रिन ये है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा अंदर घुस जाएंगे तो वी विल यूज लो यील्ड टैक्टिकल, ये जो टैक्टिकल न्यूक्स की बात होती है ना, इसका मतलब है कि वी विल नॉट टारगेट। लेकिन यहाँ एक सवाल है, शहरों को या आपके बेसिस को, आपकी मिलिट्री एडवांस यूनिट्स को हम एक सवाल है कि अगर इंडिया कोल्ड स्टार्ट में मिलिट्री एडवांसमेंट होता है तेजी से, कुछ ना कुछ तो होगा ना, और पाकिस्तान टैक्टिकल वेपन चलाता है, तो वो टैक्टिकल वेपन इंडियन इलाके में नहीं, वो तो फिर पाकिस्तान आई थिंक जो अब देखिए डिपेंड करता है। अगर आप लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइंस को हिट करेंगे तो बिल्कुल वो इंडिया की साइड पर होगा, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट तो ये थ्रस्ट रोकने के लिए तो फिर आप पाकिस्तान की सरजमीन पे ही होंगे। देयर इज डेफिनेटली दैट। प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है, अब आपको पता एक चीज होती है फॉग ऑफ वॉर, कि आपको पता नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है। तो अगर ये फीलिंग आ गई कि इंडियन स्ट्राइक फोर्सेस ने बहुत डीप पेनिट्रेट कर दिया, और अगर नहीं भी किया होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर न्यूक्लियर वॉर। पहले दिन तो सियाणपति चलेगी दोनों तरफ, और उसके बाद होगा तुंदेव। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये तो सही हमें चीजें नजर आ रही है ना, इसके साथ साथ एनएसएस की भी मीटिंग्स चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स। तो एनएसएस के बारे में खासा वो हुआ अभी, जरा बता दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे जो जनरल जंजुआ हैं, नासिर जंजुआ, और उनके जो है अजित डोवाल, उनके दरमियान अभी खबर आई थी कि 26 दिसंबर को बैंकॉक में एक मुलाकात हुई और दोबारा। अच्छा, वो मुलाकात जो मैंने अपने ज़राए से पता किया, वो जो है वो एंटी टेररिज्म को फोकस कर रही है, वो इन चीज़ों को नहीं कर रही है। उसमें बात ज़रूर होती है, ठीक है, क्योंकि एलओसी पे आपके साथ डीजीएमओस की हॉटलाइन भी इस्टेब्लिश्ड है, और उनकी लेकिन यार जितने सियासी बयानात ये दे रहे हैं ना जनरल रवात साहब, यार ये बड़ी इससे पहले मैंने इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुंह से, सर नेशनलिज्म के साथ अगर फौज को आप ऊपर नहीं करेंगे तो फिर वो नेशनलिज्म तो नहीं रही ना। अच्छा, अब देखें ये जो भी एनएसएस की बात है ना यार, एक चीज है कि अगर कोई भी थॉ होगी वो 2020 से पहले नहीं होने वाली, और इसकी एक दो बुनियादी वजूहत हैं। ये इलेक्शन ईयर है पाकिस्तान। थॉ का मतलब बर्फ का पिघलना, सॉरी जी। ये इलेक्शन ईयर है पाकिस्तान में, और 2019 में इलेक्शन है भारत। हाँ, उसके बाद तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ये 2020 में क्या रेटरिक का लेवल मजीद ऊपर जाएगा। जी नहीं चाह रहा ना वक्फा लेने का, इतनी मजेदार गुफ्तगू। फिर यार वक्फा चलो ले लेते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं। भारत का तस्करा अभी थोड़ा सा बाकी है। उसकी वजह यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू 4 रोज़ा दौरे पे भारत में हैं। तारीख़ पे वो दूसरे इसराइली वज़ीर आज़म हैं एरियल शेरोन के बाद, कि जो भारत का दौरा कर रहे हैं। 2003 में एरियल शेरोन ने बीजेपी के जो पहले वज़ीर आज़म थे वाजपेयी, उनके दौरे हुकूमत में दौरा किया था। 1992 से दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुक़ात कायम हैं। उससे पहले ज़ाहिर है कि भारत में मुसलसल कांग्रेस की हुकूमत थी, तो कांग्रेस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि फ़लस्तीन के मसले पे उसका जो पलड़ा था हमेशा वो PLO की तरफ हुआ करता था। लेकिन 92 में प्रैग्मेटिक अप्रोच या प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी जो भी कह लें, इसकी एक वजह भी थी 92 में जो हुआ है, और उसका था चीन। जी ठीक है, बिकॉज 92 में अगेन चीन
اور اسرائیل کے بیچ میں باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے. ملٹری سپلائز کا سچویشن بھی شروع ہوئی, اور کیونکہ بھارت اور چین کو ایک رائول دیکھتا ہے, برابری. اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اکنامکس تو ہوتی ہے. اچھا, اب اگر پریکٹیکلی میں اسے کروں کہ جی کس نے کیا کیا, اصل مسئلہ ہے اکانومی. پچھلے 25 سال میں جب سے یہ تعلقات قائم ہوئے ہیں, اسرائیل بھارت کو اسلحہ سپلائی کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, روس, امریکہ اور فرانس کے بعد سے. اچھا, $10 ارب کے اب تک اسلحہ سپلائی ہو چکا ہے, اور ان کی جو اصل جو دوستی شروع ہوئی اسٹریٹجک, اور یہ 1999 کیا ہوا تھا, کرگل کی جنگ شروع ہوئی تھی, تو ریڈی میڈ سپلائی اور ایک بہت ہی ایمرجنسی میں وہ اسرائیل نے اسے فراہم کی. اچھا, کون سی سپلائی تھی؟ لیزر گائیڈڈ میسائلز, لائن آف فینسنگ لیزرز, فارورڈ لوکنگ ریڈار, اس طرح کی چیزیں. بیکاز اس وقت یہ ایک اسٹریٹجک فیلئر تو تھا, ٹیکٹیکل فیلئر تھا کارگل کے انڈیا کے لیے, اور کافی انکمپیٹنس ایکسپوز ہوئی تھی. اسرائیلی ملٹری ٹیکنالوجی ان کے لیے اتنے فائدہ مند تھی کہ جب 2015 میں بھارتی صدر پرنب مکھرجی گئے تھے اسرائیل, تو اس نے باقاعدہ اس کا سپورٹ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں کرٹیکل ڈیفنس سپلائز, یہاں سے کوآپریشن پیک کر گئے, اور اس کے بعد سے ہر سال اب $1 ارب کا اسلحہ. اچھا, پچھلے سال 2016 میں خیال مودی گیا. اچھا, لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی ہی آ رہی ہے دونوں ملکوں میں, تو ابھی جو ٹرمپ کے خلاف جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی, تو انڈیا کا ووٹ بالکل کیوں گیا اسرائیل کے خلاف؟ اچھا, اس میں دو جو ہیں چیزیں, ریزنز دی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب بھی بیلنس رکھنا چاہتا ہے وہ انڈیا, جو کہ ایک اچھی بات ہے, پریکٹیکل بات ہے. دوسرے یہ ہے کہ اسرائیل ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. 1 بلین کی آبادی والے ملک کو آخر وہ کتنا دے سکتا ہے؟ اصل سٹیک جو انڈیا کا ہے وہ تو ہے گلف میں. جدھر گلف جائے گا ادھر جائے گا, بعض ایشوز پہ, ہر ایشو پہ نہیں, ادھر انڈیا بھی. اچھا دیکھیں, اس میں یہ UN کے ووٹ کی جو بات ہے نا یار, لوگ اس کو بہت بڑھا چڑھاتے ہیں. میرا خیال ہے اس کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس نہیں ہے. مطلب مانا کہ دیکھیں, یہ بھارت کی لانگ سٹینڈنگ فارن پالیسی پوزیشن رہی ہے, ٹھیک ہے, اتنی جلدی کاسٹ کریکشن اور اتنی بظاہر کاسٹ کریکشن کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. اچھا, ایجپٹ بھی تو آخرکار کو اسپانسر ہے نا, ایجپٹ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی دشمنی ہے کیا؟ اچھا, دوسرا جو اہم فیلڈ آف کوآپریشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان, وہ ہے ٹیررزم کے خلاف. ظاہر ہے دونوں ٹیررزم سے متاثر ملک ہیں, وہ فلسطینی ٹیررزم کا شکار ہیں, یہ کشمیریوں کے ٹیررزم کا شکار ہیں. تو دونوں بھائی ٹیکنیکل معلومات کے علاوہ ٹیکٹکس کا بھی تبادلہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے کس طرح گردن ناپی تھی, آپ جو ہیں ادھر سری نگر میں یہ ماڈل استعمال کرتے ہیں. اچھا, بہت لوگ انڈیا میں جو بھی تھوڑے بہت مطلب سینٹرسٹ یا لیفٹ کے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو آپ مطلب آپ کی آرمڈ فورسز اگر ان کے ساتھ ٹرین کریں گے یہ تو مزید ریڈیکلائز اور مزید کریزی ہونا ہے, کیونکہ اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا, 12 سال کے بچے کو گولی مار دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. سو دس از آلسو ڈینجرس. ٹریڈیشنلی یہ اسرائیل سے دور کیوں رہے تھے؟ دیکھیں, اب ریکگنائز تو 1950 میں کر لیا تھا نا, 40 سال لگے سفارتی رہنے. کیوں؟ کیونکہ عرب آئل پر ڈیپینڈنٹ تھے ان دنوں میں, عربز اور اسرائیل, نان الائن موومنٹ, کولڈ وار, اینڈ آلسو کہ اتنی مسلمان آبادی ہے تو وہ خفا نہ ہو جائے. اب تو بالکل ڈائنامک چینج ہے. اب میں پڑھ رہا تھا کچھ جو انڈین بی جے پی والے کہہ رہے ہیں, بات ان کی صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ یار ہم شاہ سے زیادہ وفادار ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. جب سعودی عربیہ سے کیا مراد ہے شاہ سلمان, اچھا آپ کے شاہوں سے مطلب عرب ورلڈ سے, کہ یار دیکھو مصر کے تعلقات ہیں اور ڈیپ ہے, جارڈن کے ہیں, سعودی عربیہ کے بیک چینل تعلقات ہیں, ہم کیوں نہ لگے. بات تو صحیح. اچھا, ابھی جو ہے نا یہ جو مین میں ابھی پڑھ رہا تھا, جو 2-4 تجزیے کیے گئے ہیں اس وزٹ کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے کہ اب بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل بجائے اس کو سپلائی کرنے کے بیسیکلی ٹیکنالوجی سپلائی کرے اور انڈیا میں ہی فیکٹریز لگا لے. ہاں, لیکن اس پہ ابھی اختلافات ہیں.
ابھی ریسنٹلی اسی بنیاد پہ $50 کروڑ کا ایک جو سمجھوتا میسائل ڈیفنس والا اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اس کو ریسٹارٹ کریں. انڈیا نے اسی لیے وہ کیا کہ وہ اس کو کہے کہ بھئی آپ یہاں کر کے لگائیں اور خرید تو ہم رہے ہیں. ایک اور آخری بات, ایک اور وجہ ہے ان کے نزدیک آنے کی کہ تھوڑی سی ذہنیت بھی تو ملتی جلتی ہے نا. اگر آپ دیکھیں بی جے پی کا جو ایوریج سپورٹر ہے وہ بہت ہی انتہائی پرو اسرائیل ہے. پرو اسرائیل کیوں ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ جو کرتے ہیں نا فلسطینیوں کے ساتھ یہ صحیح کرتے ہیں, انہوں نے صحیح سب کو پکڑا ہوا ہے مسلمانوں کو, ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. وہی جو آپ بات کر رہے تھے بی جے پی کا سپورٹر ٹریننگ اینڈ کشمیر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہے ہمارے ساتھ, یہ ہے بہرحال اچھا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 5 سے 6 ہزار انڈین سٹیزن جو ہیں وہ اسرائیل میں موجود ہیں اور وہ کام وام بھی کرتے ہیں. تو یہاں بھارت میں بھی بہت ایک جوئش کمیونٹی ہے, اس کا بھی ایک ویٹ ہے. تو یہ سب مل ملا کے اچھا. اور پریکٹیکل اپروچ ہے یار, سیدھی نہیں ہے تو پریکٹیکل بالکل پریکٹیکل اپروچ ہے. اور سر یہ پریکٹیکل اپروچ کی ہی دنیا ہے. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تواڈے واسطے حکم ہے کہ فی الحال تے تسی پروگرام بند کرو, وہ بعد میں دساں گا. چلو ٹھیک ہے جناب, آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.